ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਰਾਧੇ ਰਾधे ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋ? ज़रूर बतानी मेरी कमेंट पर। और आज भी लेके आया हाँ एक नवी इश्क दी कहानी साडी अपनी चैनल विच तन्नू वाले इश्क तो गाइस, पिछले पार्ट में हमने क्या देखा था ये तो अब पिछले वीडियो में जाके देख लीजिए, मैं नहीं बोलने वाली। तो चलते हैं हम आगे हमारी स्टोरी की तरफ, खामोशिया की तरफ। तो क्या होती है, खूबसूरत सा मॉर्निंग होती है और मॉर्निंग में होती क्या है, हमारी विधि जो उठती नहीं थी वो बंदी 8-9 बजे तक, उसको उठाना एक तरह की जंग ही होती है उसकी मम्मी के लिए। वो बंदी आज सुबह 6 बजे उठ गई थी मतलब उसकी नींद खुल गई थी और वो लेटी हुई थी। और जब भी वो अपनी नज़र फिरा के दिखती है उसके साइड में, तो दिखती है कि सौम्या है उसके साइड में। पहले तो वो थोड़ा सा प्रोसेसिंग में टाइम लेती है कि ओके ये मेरी ही रूम है और ये बंदी मेरे साथ ही सोई हुई है। तो वो थोड़ा सा उसको टच करके देखती है कि ये सपना है या हकीकत। जब उसको टच करती है तो उसको फील होती है कि नहीं भाई ये हकीकत ही है। और तभी उसको याद आते हैं रात की जो कुछ भी हुआ और उन्होंने किया। वो देखती है कि सौम्या ने उसको टाइट से हक किए हुए है और वो भी उसको हक किए हुए है, पर थोड़ा सा ढीला पड़ जाता है ना कि नींद में छोड़ दिया ऐसा टाइप। तो वो बंदी तो शाई फील कर रही थी कि कर क्या दिया हमने ये रात में। तो वो सोचने लगती है कि रात इज वेरी अंधेरी एंड मायावी। गाइस, मैं भी ना, मुझे ही शायद फील हो रही है, सॉरी। तो वो थोड़ा तो उठने की कोशिश करती है और जब भी वो उठने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि अभी और क्या वो करे, कि उसको तो शाई ही फील हो रही है। अगर वो वहाँ से उठेगी नहीं और उसको शर्म आएगी। तो जब भी वो उठने की कोशिश कर रही थी, लाइक वो फोर्स दे रही थी कि उठ जाओ, तभी सौम्या उसको फिर से टाइटली ग्रैब करती है और बोलती क्या हुआ, हिल क्यों रही हो, सोने तो दो, बजे कितने हैं। तो विधि बोलती है तुम सोई नहीं हो क्या, सो जाओ, अभी नहीं उठना है, कुछ देर बाद उठ जाना, सिर्फ 6 बजे है। तो बोलते हैं हाँ तो तुम भी सो जाओ ना, उठ क्यों रही हो, वैसे तो उठती नहीं हो, फ़ोन दे दे कर उठाना पड़ता है तुम्हें, आंटी तुम्हारे साथ कितनी जद्दोजहद करती है तुम्हें उठाने के लिए, तब तो नहीं उठती, अभी क्या हो रहा है। तो वो बोलते नहीं मुझे मेरी नींद खुल गई है तो और सो के क्या करूँ, अभी उठ ही जाती हूँ। हाँ तो उठ के क्या करोगी तुम, उठ के क्या करूँ, यहीं बैठी रहूँगी, देखूँगी तुम्हें। तो बोलते हाँ तो सो के देखो, यहाँ पर लेट कर देखो, बैठ के ही देखना पड़ेगा क्या। तो बोलते नहीं पर अच्छा ठीक है सो जाओ तुम। क्योंकि सौम्या की वो जो आदत थी, उसकी पैर के ऊपर किसी और का पैर रखना पड़ता है। तो अगर उसके साथ कोई सोई हुई है तो उसके पैर के ऊपर तुम्हें पैर रखना ही पड़ेगा। और विधि ने रखा हुआ था ऑलरेडी, और अगर वो चली जाती तो उसका कंफर्ट जोन चला जाता ना, तो इसलिए नहीं जाओ तुम। ये बात उसने मुझे क्लियर किया था कि इसीलिए मैंने उसको बोला था कि सोए रहो यहाँ पे। तो मैंने भी बोल दिया कि उसने क्यों उसको सोने के लिए बोला। और तभी विधि तो वहीं पर लटकी रहती है कि अच्छा ठीक है, और वो सोती नहीं है, वो अपनी सर के नीचे अपने हाथ को देकर उसको थोड़ा सा उसकी सर को ऊपर उठा के वो देख रही थी सौम्या को, और सौम्या फिर से सो गई थी। तो तभी वो करती क्या है, वो सौम्या की जो फोरहेड में जो उसके जुल्फ़े आ रहे थे उनको थोड़ा सा साइड करते करते वो बंदी खो सी जाती है रात में जो उन्होंने किया था। तो वो तो सौम्या बोलते हाथ हटाओ ना, गुदगुदी क्यों कर रही हो। वो बोलते गुदगुदी नहीं कर रही हूँ मैं, तो तुम्हारे जो बाल सामने आ रहे हैं उनको
हटा रही हूँ ताकि तुम्हें कोई डिस्टरबेंस ना हो। तो सौम्या अपनी आंखें खोलती है, लाइक अब तक उसने आंखें नहीं खोले थे, अब वो आंखें खोलती है। अब बोलती है कि हाँ, अभी हो गया ना मेरा नींद का 12 बजा के, अब और कुछ नहीं चाहिए, तुम्हें जाना था ना, जाओ। तो बोलते अभी तो तुमने बोला कि यहीं पे सो रहूँ। हाँ, अभी हो गया तुम्हारा, जाओ यहाँ से तुम। तो वो देखती है क्या सौम्या कि विधि थोड़ी थोड़ी लाली सी आ गई थी उसकी चेहरे पे। तो वो बोलती क्या हुआ तुम्हें, क्या रैशेस आ गए हैं? तो बोलते क्यों? बोलते देखो, उठे जाके देखो, तुम्हारे चेहरा पूरा लाल हो रखा है। तो बोलते लाल हो रखा है? तो वो खुद तो शर्मा ही रही थी और वो थोड़ा सा प्रेजेंट कर रही थी कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं हो रहा है, मैं तो ठीक हूँ, चंटा आदमी हूँ मैं, मुझे क्या, मर्द को दर्द नहीं होती। तो वो उसको हो गया था कि वुमेन्स को भी दर्द नहीं होती, ऐसी ऐसे वो प्रेजेंट करना चाह रही थी पर उससे हो नहीं रही थी। क्योंकि भाई रात को ही तुमने कुछ ना कुछ तो किया है, थोड़ा सा ही। तो 10th की बच्चे के लिए ये तो हाथ में अमृत पाना जैसा हो गया था भाई। तो वो करते क्या है, वो बोलते नहीं नहीं कुछ नहीं हुआ, और शायद थोड़ा सा ग्लो हो गया है, और मैं जब भी नींद से उठती हूँ ना मैं इतनी ही सुंदर हो जाती हूँ, मुझे कोई रैशेस नहीं आए हैं। तो वो सौम्या करती क्या है, वो फटाक से उठती है और जाके रूम का लाइट ऑन करती है। क्योंकि अब तक तो वो जो बात कर रहे थे वो सनलाइट आ रही थी, लाइक जितनी भी हो रही थी बाहर वहाँ से आ रही थी विंडो से, इनमें ही वो देख रही थी। तो तभी जाके वो लाइट को ऑन करती है रूम की और बोलती नहीं विधि, तुम्हारा पूरा का पूरा मुंह लाल हो गया है। तो विधि बोलती अरे लाइट तो ऑफ करो, लाइट ऑफ करो। ये क्या बात है, तुम लाइट को ऑन कर दिया जाके तुरंत ही। बोलते हाँ देखना था ना तुम इतनी लाल क्यों हो गई हो। बोलती ऐसे ही तुम जाओ या फिर मैं जाऊँ यहाँ से। तो सौम्या उसको बिठाती है, उसको पकड़ते है, बोलती क्या हुआ बोलो। तो बोलते कुछ नहीं हुआ, कल रात को तुमने क्या क्या था याद नहीं है क्या? अभी अभी मैं शाय फील कर रही हूँ, छोड़ो मुझे। तो ये सुनकर सौम्या खुद खुद अब वो शाय फील करने लग गई थी। क्योंकि भाई अब तक तो उसके दिमाग में वो बात थी नहीं कि किया क्या है हमने। और अभी जब विधि ने ये बोल दिया है, और देखो ये बात तो है कि अगर तुम कोई काम लाइट बंद करके करो तो शाय फील कम होती है। और जब भी अभी तुम लाइट में हो और दोनों सामने के सामने बैठे हुए हो, अभी तो अभी तो यहाँ से बचने का कोई वे ही नहीं है तुम्हारे पास। तो सौम्या को भी पूरा का चीज़ रिकॉल होती है कि हाँ भाई स्टार्ट तो मैंने ही किया था, अब विधि शाय फील कर रही है तो मैं ही कैसे यहाँ से बच जाऊँ। तो वो दोनों बैठ के शाय फील कर रहे थे, और तभी जो विधि की लाइक विधि बैठी हुई थी, जो उसकी जो बहनें थी उनके साथ सोई हुई, उनके पैरों के पास, ठीक है ना, क्योंकि वो दोनों उतर गए थे बेड से। और तभी जो विधि की छोटी बहन है वो अपनी पैर को हिलाती है और जाके लगती है विधि की कमर में उसकी पैर। तो विधि बोलते आओ, लग गई। और उसको थोड़ा सा ज़्यादा लग गई थी, तो वो उसको मसाज कर रही थी, पर कितना ही करे आदमी। तो तभी जो सौम्या है वो उठती है और जाके देखती है दिखाओ क्या हुआ है, दिखाओ। और ये बोलकर वो उसकी जो शर्ट थी, लाइक टी शर्ट, उसको उठाती है और देखती है कि हाँ भाई लगी तो है, थोड़ा सा रेडिश हो गया है। क्योंकि विधि पूरा वाइटिश थी, एक वो अलग ही लेवल का वो सुंदर है। तो वो तो रेड हो गई थी उसकी कमर की साइड, और वो सौम्या उसको वहाँ पर भी रब कर रही थी। सौम्या और ज़्यादा ब्लश करने लग गई थी कि करके रही है बहन, सॉरी बहन, बहन इज माई माई मदर लैंग्वेज, ओके। मुझे लगता है कि मैं इसको रजिस्टर कर लिया हूँ मेरे नाम पे, कि जब भी मैं कुछ यूज़ करूँगी तभी वहाँ पर बहन लगा दूँगी। तो सॉरी गाइस, ओके। तो
وہ اور بھی شائع فیل کرنے لگ گئی تھی. تو وہ بولتی ہے کہ سومیا چھوڑو, کر کیا رہی ہو, کوئی دیکھ لگا اگر تو بولتے دیکھ لے گا اگر تو کیا مطلب, تمہیں چوٹ لگی ہے, اگر یہاں پر ذرا اور لگی رہے یا پھر میں مساج نہ کروں تو تمہیں یہاں پر کچھ ہو سکتا ہے ودھی, سمجھتی نہیں ہو کیا؟ اور اگر یہ کمر کی سائڈ میں بہت سارے نروس ہیں ہمارے, ہو سکتا ہے کسی پر چوٹ لگ جائے تو بولتے ہیں اچھا ٹھیک ہے ابھی اور نہیں چاہیے, ہو گیا بس چھوڑ دو. اور سومیا اس کی طرف دیکھتی ہے اور دیکھتی ہے کہ وہ اس کی طرف دیکھ کر بات بھی نہیں کر پا رہی ہے, اتنی شائع فیل کر رہی ہے بندی ہماری. تو وہ بولتے ودھی پہلے تو شائع فیل کرنا بند کرو ٹھیک ہے نا, اتنا کیا شائع فیل کر رہی ہو تم, کھا تھوڑی نہ جاؤں گی میں تمہیں. ہاں دیکھا تھا میں نے کل رات, کون کس کو کھا رہا تھا. ودھی بول کیا رہی ہو, سن لیں گے وہ اگر. ہاں ٹھیک ہے تو چھوڑو مجھے منہ دھونے جانا ہے. تو بولتے جاؤ یہاں سے, تم منہ دھو کے آؤ. اور یہ منہ دھونے کے ساتھ ساتھ نا اپنا یہ شائع فیل کرنا بھی بند کرنا ٹھیک ہے نا, جاؤ ایسے اور جلدی آنا, مجھے بھی جانا ہے. تو وہ بولتی ہے کہ ٹھیک ہے پہلے تم چلے جاؤ. بولتے نہیں جاؤ. تو سومیا اور ودھی یہی بول رہے تھے کہ جاؤ تم جاؤ پہلے, میں جاؤ پہلے. تو ودھی بولتے ٹھیک ہے ہوا بس ہوا, تم جاؤ میرے باتھ روم پہ اور میں جاتی ہوں ممی پاپا کے والے روم پہ ٹھیک ہے نا, اب جاؤ یہاں سے. اور سومیا بولتے ٹھیک ہے تم اپنے شائنیز دور کر کے آنا. تو وہ اس کے ساتھ چڑتے ہوئے وہاں سے چلی جاتی ہے. اور ودھی اپنی سر کو سہلاتی ہے, لائک کھجاتی ہے اپنے سر میں کہ تو ہو کیا رہا ہے بھائی, پہلے بھی تو ہم نے ایک بار کس کیا تھا, پر بندی کو کیا ہوا وہ ابھی تھوڑا سا فیل کرنے لگ گئی تھی سومیا کی, جو وہ ہر ایک ٹچ اور جو سومیا کے ساتھ جو مومنٹس وہ گزار رہی تھی وہ اس کو فیل ہو رہا تھا, کیونکہ اب تو بندی پیار میں پراپر آ گئی ہے. سومیا اب اگر اس کو پھول سے بھی مارے گی تو اس کو لگے گا کہ آہا سورگ میں آ گیا ہے ہم. تو وہی ہو رہا تھا اس کے ساتھ. اس کے بعد وہ نکلتی ہے اپنی روم سے اور جاتی ہے اپنی ممی پاپا کی روم کی طرف, کیونکہ وہاں پر ایک ایکسٹرا باتھ روم بھی تھی جو سب کے لیے ہوتی ہے اس میں. تو وہاں پہ جا کے وہ سنتی ہے کہ اس کے مما پاپا تھوڑا سا کائنڈ آف جھگڑ رہے ہیں, کیونکہ ودھی کی مما نے پوچھ لیا تھا ودھی کے پاپا سے کہ آپ نے ودھی کو ابھی فون کیوں دیا. تو انہوں نے بولا کہ اس کی ضرورت ہے اور ابھی تو نہیں میں بتا سکتا, کیونکہ ابھی اگر بتا دی تو تم ٹینشن میں آ جاؤ گی, تو میں نہیں چاہتا کہ ابھی تم ٹینشن میں آ جاؤ. جب بھی اس کی ضرورت ہو جائے گی مجھے لگے گا کہ تمہیں بتا دوں گی. تو ابھی تم اس چیز کے لیے تھوڑا سا پلیز اس کو میٹر مت بناؤ, بیٹی خوش ہے اس کو خوش رہنے دو. تو ودھی کی مما بولتے ہیں کہ خوش ہے پر وہ پڑھے گی نہیں نا, ایسے بھی تو وہ نہیں پڑھتی ہے, آپ پھر سے آپ نے اس کو موبائل دلا دیا ہے اور ابھی تو اس کو اپنی اس والے سے بھی زیادہ اچھا موبائل دے دیا ہے. آپ جانتے بھی ہو آپ کی بیٹی کیا کیا کرتی رہتی ہے. تو بولتے وہ اچھی ہے, وہ پڑھائی میں بھی اچھی ہے, پر جس کو جو چیز پروسیس نہیں ہوتا اس پہ ہم کیوں ہی زور ڈالیں. ودھی کوشش تو کرتی ہے نا پڑھنے کی, اور اتنی برے بھی تو اس کے مارکس نہیں آتے, تم ہی تو جانتی ہو 65% کیا کم ہے. اور بات رہے اس کی انٹیلیجنس کی, پڑھائی کے علاوہ وہ کتنی چیزوں میں اس کی دھیان ہے, تم نے کبھی یہ چیز نوٹس کیا؟ تم نے تو کل جا کے اس کی سر سے بات کر کے آئے کہ انہوں نے تمہیں خود فون کیا, تمہیں اسکول میں بلایا اور تبھی وہ تمہیں ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ودھی کو بھیجے ہم ڈیبیٹ کے لیے. یہ کیا تمہیں نہیں دکھتا؟ اس کے پڑھائی کے علاوہ اس کے کتنے سارے اس کی آؤٹ سائڈر ایکٹیویٹیز ہے, ان کو تم کب دیکھو گے؟ تو بولتے پر پڑھنا بھی تو ضروری ہے نا. وہ پڑھتی تو ہے نا, پڑھتی تو ہے, ایسا بھی تو نہیں ہے کہ وہ 30% وہ لے کے آتی ہے, 65% کوئی کم نہیں ہے. اور ودھی نے بھی تو کیا ہوا, ہماری چھوٹی ودھی ترشنا تو ہے نا, وہ تو پڑھتی ہے نا, وہ تو پڑھائی میں اچھی ہے. تو ودھی کو تم
अदर करिकुलम एक्टिविटीज़ के लिए देख लो और तृष्णा को तुम पढ़ाई के लिए देख लो, तो हो गई ना। इतना क्या है, इतना पढ़ाई क्या है, कोई ज़रूरत नहीं है उसको इतना ब्रेन में प्रेशर देने के लिए, ठीक है ना। वो जितना कर रही है मैं उतने से ही खुश हूँ। मेरी बच्ची खुश रहे, मुझे यही चाहिए। उसको उसका अच्छा रिजल्ट से मेरे कुछ नहीं होगा। हाँ, ये बोल सकते हो कि बहुत बड़ी वो अफ़सर बन जाएगी, ये वो मुझे नहीं चाहिए। अगर मेरी बेटी हमेशा मेरे पास रहेगी, कोई जॉब नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मेरे पास इतनी तो दौलत है कि मेरी बच्ची को मैं हमेशा बिठा के खिला सकती हूँ, ठीक है ना। तो तुम उस बात की टेंशन तो मत ही करो कि उसकी आगे क्या होगी, उसकी लाइफ आगे कैसी होगी। वो कुछ ना कुछ कर ही लेगी। मेरी बेटी जितनी पैशनेट है ना उसकी फ्यूचर के बारे में, उतना तो मेरी छोटी बेटी नहीं है। वो पढ़ती है लेकिन उसको ये पता नहीं है वो करेगी क्या फ्यूचर में। मेरी बड़ी बेटी को इतनी इतनी तो पता है कि वो करना क्या चाहती है। तुमने देखा ना, तुमने तो कभी देखा भी नहीं है, तुम जाना कभी जब उसको स्कूल में डिबेट होगा तो तुम जाना, वो कितनी अच्छी डिबेट करती है, तुम्हें मालूम भी है। बस तुम्हें तो चाहिए कि पढ़ाई कर लो, नंबर ला लो और बस हो गया, तुम अच्छी हो। नहीं काजल, नहीं, पढ़ाई इतनी भी कोई ज़रूरी चीज़ नहीं है। पढ़ाई ज़रूरी तब है जब तुम्हें कुछ और आता नहीं है। विधि को आता है, उसको उस चीज़ में उसको पुश करो ताकि वो ज़िंदगी में बोल सके कि मेरे माँ बाप ने मुझे सिर्फ पढ़ो पढ़ो नहीं कहा, मुझे सब चीज़ में मुझे आगे भेजा, ठीक है ना। और अभी इस चीज़ को साइड में रखो कि फ़ोन क्यों दिया, फ़ोन क्यों दिया ये तुम कुछ दिन में ऐसे ही जान जाओगी, ठीक है ना। और अभी जाओ, वैसे भी वो लोग उठ जाएंगे और सौम्या भी तो है घर में, नाश्ता तो बना दो, वो तो स्कूल भी जाएंगे और मेरी भी तो ऑफिस के लिए लेट हो रहा है, मुझे थोड़ा सा काम है। तुम जाओ, जाके प्लीज़ मुझे एक कप, प्लीज़ मुझे कॉफ़ी बना दो। और ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं और विधि ये सब खड़ी होकर सुन रही थी उनकी दरवाजे में, क्योंकि भाई उसके कानों में आ गई थी तो वो सुनना चाह रही थी। सभी ऐसे ही होते बच्चे कि माँ बाप अगर लड़ रहे हैं तो जान ले कि हो क्या रहा है। तो जब वो सुनते हैं ना कि उसके पापा इतनी पॉजिटिव उसके लिए सोचते हैं, और उसकी माँ भी ऐसे नहीं है कि तुम पढ़ती नहीं हो तो तुम मेरे बेटे नहीं हो, पर वो थोड़ा सा पुश करती है कि हाँ ऐसा तो है ही, अगर तुम अच्छा रिजल्ट नहीं करोगी तो कहीं पर भी तुम्हें उतनी वैल्यू नहीं दिया जाता है। हमारी सोसाइटी ही ऐसी है कि तुम अगर पढ़ाई में अच्छी नंबर नहीं लाते, इसका मतलब है तुम इतनी ब्राइट स्टूडेंट नहीं हो, तुम्हारे अंदर और कोई गुण या फिर कोई अच्छी बातें है नहीं। तो विधि ये सुनकर उसके आंखों में थोड़ा सा आंसू टाइप आ गया था कि कितने एडमायर करते हैं उनकी उसके पापा उन्हें, उसकी छोटी बहन को। तो वो भी, और तभी वो सुनती है कि उसकी माँ आ रही है तो वो फटाक से वहाँ से हट जाती है और हटते हुए उसकी आँख जो है वो पोंछ देती है। तभी निकलती है उसकी माँ, बोलती है कि तुम उठ गई आज इतनी सुबह। तो बोलते हैं हाँ मम्मा, वो उठ गई, वो मेरे साथ सोए हैं ना सब, तो मैं उन सब के साथ नहीं सो पा रही थी इसलिए उठ गई, नींद खुल गई है मेरी। बोलते अच्छा ठीक है, सौम्या उठ गई है क्या। तो बोलती है हाँ मम्मी वो उठ गई है और वो फ्रेश होने गई है, आपका कोई हेल्प कर दूँ मैं। तो बोलते क्या, तुम और मेरी हेल्प करोगी, तुम्हारा दिमाग तो जगह पे है ना विधि, क्या हुआ बच्चा। वो जाके उसको चेक करने लगी है कि उसको फीवर तो नहीं है ना कोई। तो बोलते मम्मा क्या कर रही हो आप, कुछ नहीं हुआ मुझे। तो वो बोलते कि बेटा तुम्हें तुम्हें अगर मैं बोलूँ कि मैं बीमार हूँ, मुझे हेल्प करा दो काम में, तभी तुम नहीं आती, और आज इतनी सवेरे तुम उठ गई हो और अभी तुम खुद से आके बोल रही हो कि मुझे कि तुम मुझे काम में हेल्प कराओगी। तो ये तो थोड़ा सा शॉकिंग है ना बेटा मेरे लिए।
اس کو تو مجھے پروسیس کرنا ہوتا ہے کہ میرے برین میں یہ فٹ ہو جائے کہ میری بیٹی مجھے کام میں ہیلپ کرائے گی، اور ابھی وہ اتنی جلدی اٹھ گئی ہے تو مما چلو نا چلو، ابھی آپ کو کچھ چاہیے تو مجھے بول دو تو میں کروا دوں آپ کی ہیلپ۔ تو وہ بولتے ہاں چلو ہیلپ کرنی ہے تو ٹھیک ہے، منہ دھو کے آ جاؤ یا پھر ایسے ہی چل لو گی۔ تو بولتی نہیں میں منہ دھو کے آتی ہوں۔ تو اس کی ممی بولتے ہیں کہ ٹھیک ہے تم منہ دھو کے تمہارے پاپا کو ایک کپ کافی بنا دو، اور میں نہا کے پوجا وغیرہ کر کے پھر ناشتہ بنا دوں گی۔ تو وہ بولتے مما ناشتہ میں کیا بناؤ گے آپ؟ تو بولتے دیکھوں گی، ابھی تم اپنی پاپا کو ایک کپ کافی بنا دو، ان کو شاید سر میں درد ہو رہے ہے، پتہ نہیں کب ان کا یہ ٹھیک ہوگا لو پریشر کی۔ بولتے مما لو پریشر ٹھیک نہیں ہوتا، اس میں صرف کھانا وغیرہ صحیح ٹائم پہ کھانا ہوتا ہے۔ بولتے ہاں میری ماں، آپ تو کامرس کی اسٹوڈنٹ ہو کے آپ مجھے ابھی سائنس کی ڈاکٹر بنائیں گی نا، آپ جاؤ جا کے کافی بنا کے دے دو اور باقی کام میں کر لوں گی۔ تو بولتے اچھا ٹھیک ہے۔ تو یہ بول کے دونوں ماں بیٹی اپنے اپنے راستے چلے جاتے ہیں۔ ودھی منہ دھو کر اس کے پاپا کو کافی دینے جاتی ہے اور دیکھتی ہے کہ اس کے پاپا فائل کھول کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو بولتے ہیں پاپا آپ کی کافی۔ بولتے ارے ودھی آپ بنا کے لائے آپ آج کافی، آپ کی مما کہاں ہے؟ تو وہ بولتے پاپا مما تو نہانے گئی ہے، وہ بولی کہ نہا کے پوجا کر کے بعد میں ناشتہ بنا دیں گی۔ تو او یہ آپ کو سونپے گئی ہے؟ میں ہی ممی کو بولی تھی کہ پاپا کو میں کافی بنا کے دے دوں گی۔ اچھا تو ادھر آؤ۔ تو ودھی جاتی ہے اور جا کے بیٹھتی ہے ان کے پاس اور بولتے جی پاپا بولے۔ تو بولتے فون پسند آیا؟ تو بولتے ہاں پاپا پسند آیا، پر آپ نے فون کیوں دیا؟ میں نے 2 دن پہلے ہی فون کو توڑ دیا تھا، آپ کو دینا نہیں چاہیے تھا پاپا۔ تو وہ اس کے پاپا بولتے کہ واہ میری بچی تو آج بہت سمجھدار کی طرح بات کر رہی ہے، بات کیا ہے بیٹا؟ تو وہ بولتے ہیں پاپا ایسی بھی کوئی بات نہیں ہے، پر ممی کو تو آپ جانتی ہی ہے نا، وہ ناراض ہوں گے اور میں نہیں چاہتا کہ ممی ایسے ناراض ہو جائے، اور میں نے کام بھی تو ٹھیک نہیں کیا تھا نا، مجھے آپ نے اتنے پیار سے فون لا کے دیا اور میں نے اس کو غصے میں توڑ دیا، یہ تو صحیح نہیں ہوا، اور اب بھی آپ نے پھر سے فون دے دیا، یہ بھی صحیح نہیں ہے نا پاپا۔ اس کے پاپا بولتے ہیں بیٹا آپ کو اتنا سوچنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، یہ بات بڑوں کی بات ہے نا، اور پاپا نے آپ کو اتنی پیار سے پسند کر کے فون دیا ہے، آپ کو اچھا نہیں لگ رہا ہے کیا؟ تو وہ اپنے پاپا کو حق کرتے ہیں، بولتے نہیں پاپا مجھے بہت اچھا لگا، آپ نے دیا مجھے یہ فون، میں بہت خوش ہوئی، پر ممی کی تو سوچنا چاہیے نا، وہ بھی تو ہمارے بارے میں اتنا سوچتی ہے کہ شاید ہم بگڑ جائے یا پھر پڑھائی نہ کرے فون کے آنے سے۔ تو بولتے نہیں بچہ آپ نہیں بگڑیں گے، آپ پہ مجھے پورا وشواس ہے، میری ودھی میری شیر ہے، ٹھیک ہے نا، اور اتنا مایوس ہوا نہ کیجیے آپ، جاؤ جا کے اپنا جو بھی ہے وہ کرو اور انجوائے کرو، ٹھیک ہے نا۔ تو بولتے ٹھیک ہے پاپا، اور یہ بول کر وہ دونوں باپ بیٹی پھر سے ایک حق کرتے ہیں اور ودھی وہاں سے چلی جاتے ہیں، اور آتے ہوئے دیکھتی ہے کہ جو سومیا ہے وہ ودھی کی جو ڈرائنگ بک تھی اس کو دیکھ رہی ہے کہ کیا کیا کر رہی، لائک وہ آرٹ کرتی ہے۔ تو وہ بولتی ہے کہ ودھی تم اتنی سندر آرٹ کر سکتی ہو، تم نے کبھی بولا نہیں ہے مجھے۔ ہاں اس میں بولنا کیا ہے، ابھی میرا تعریف کیا میں خود سے ہی کروں گی کیا؟ تو بولتی ہے ہاں مجھے پتا ہے کہ تم آرٹ میں بہت اچھی ہو، پر اتنی سندر ایک پراپر تم نے چھبی کو ہی اتر دیا ہے پیپر میں۔ تو بولتے ہیں ہاں آرٹ پیس ایسی ہی ہوتی ہے سومیا۔ تو وہ پنے کو الٹاتے الٹاتے دیکھتی ہے کہ اس خود کی جو پورٹریٹ ہے وہاں پر ہے۔ تو سومیا بولتی ہے واو ودھی تم نے کتنی اچھے سے اس کو
اس کو آرٹ کیا ہے, کبھی بولا کیوں نہیں کہ تم میری بھی پینٹنگ کرتی ہو؟ تو بولتے ابھی تو بولا نا, خود کی منہ کیا مٹھو بنوں. تو بولتے اچھا ٹھیک ہے. تو یہ بولتے ہوئے جو سومیا ہے وہ اس کی آرٹ بک لے کر بیٹھ جاتی ہے اور وہ اس کو دیکھنے لگتی ہے, بھائی ایک سے بڑھ کے ایک. اور یہ بھی نہیں ہے کہ سومیا کی صرف ایک ہی پوسچر میں اس کی ڈرائنگ کیے گئے ہے, اس کے لائک الگ الگ ویریئنٹ اس نے بنائے ہیں. لائک ہوتے ہیں نا کہ ہم ایک ہی پروفائل کی ایک ہی پکچر آرٹ کرتے نہیں, وہ اس کی خود کی من سے جو فیل کرتی ہے سومیا کے لیے, وہ اس میں اس کو پورٹری کیا ہے. لائک کہیں پر سر پہ فلاورس کی جو ہوتی ہے نا راؤنڈ شیپ میں, کیا بولتے ہیں اس کو مجھے یاد نہیں ہے وہ. دین کسی میں وہ اپنی گالوں پہ ہاتھ رکھی ہوئی, کسی میں اس کے ہاتھ میں ایک پنچھی بیٹھی ہوئی, ایسی بہت سارے. اور یہ سب دیکھ کے جو سومیا کی آنکھ ہے وہ چمک سے جاتی ہے کہ کتنے سندر پورٹری کیے گئے ہیں. اور تبھی جو ودھی کی چھوٹی بہن ہے وہ نیند میں ہی بولتی ہے کہ دیدی آپ کا گفٹ نا بہت ہی سندر ہے, مجھے بہت ہی پسند آیا. آپ نے کتنی سندر ایک کی رنگ چین دیا ہے نا مجھے, آپ کتنے اچھے ہو. اور یہ سن کر جو دونوں ودھی اور سومیا وہ دیکھتے ہیں کہ اٹھ گئی ہے کیا. وہ دیکھتی ہے کہ وہ نیند میں ہی بول رہی تھی. اور ودھی جا کے بولتے چھوٹی اٹھ نا, کیا کر رہی ہے تو, نیند میں ہی بر بر کر رہی ہے, اٹھ. اور تبھی وہ اپنی چھوٹی بہن کو اٹھا دیتی ہے اور وہ بولتی کیا ہوا دی, کیا ہوا, آگ لگ گئی ہے کیا. تو بولتی ہاں آگ لگ گئی ہے, اور تو نیند میں کیوں بڑبڑاتی رہتی ہے, اٹھ جا کے منہ دھو, اور اسکول نہیں جانا ہے کیا تجھے آج بھی. بولتی ہے ہاں جانا تو ہے, اس کو بھی اٹھا دو. لائک وہ اس کی موسی کی بیٹی کو بول رہی تھی کہ اس کو بھی اٹھا دو. اگر وہ چھوٹی لائک ترشنا اٹھائے گی تو وہ تو اس سے مار پیٹ کرنے لگ جائے گی. تو بولتی کہ آپ اٹھا دو, تو وہ آپ کو کچھ نہیں بول پائے گی. تو بولتے ہاں تو جا, میں اس کو بھی اٹھا دوں گی. تو اس کو کیا اٹھائے گی, اس کو اور اس کے بھائی کو کیا اٹھائے گی, کیونکہ وہ دونوں تو آئے ہیں گھومنے. ان کو اٹھا کے کیا فائدہ, جائیں گے تو یہ تینوں اسکول میں. تو وہ نہیں اٹھاتی اس کو. اور تبھی جو ان کی ودھی کے آنٹی ہے جو آئی ہوئی تھی موسی, لائک مجھے آنٹی آتی ہے, تو وہ بولتے کہ ان کو نہیں اٹھاؤ گے کیا ودھی, اس کو تو اٹھا دیا, اب ان کو بھی اٹھاؤ. ان کو کیا 12 بجے تک سلانا ہے, ان کو بھی اٹھاؤ. تو وہ بولتے ہیں موسی جی ان کو کیوں اٹھاؤ, یہ ان کو سونے دیجیے. اور یہ بول کر وہ اپنی جو ماسی ہے ان کو جا کے حق کرتی ہے, بولتے کہ گڈ مارننگ ماسی, اور ان کو مت اٹھائیے, یہ ابھی اسکول نہیں جائیں گے, ان کو سونے دیجیے. کیا آپ دونوں بہنیں ہم بچوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں, اتنا مت کیجیے نا. اور تبھی ہوتی کیا, اس کی ممی آتی ہے جو آرتی کی تھالی لے کر, پورا گھر وہ گھوم رہی تھی, لائک آرتی کر رہی تھی. اور آتی کو ہاں بیٹا جی ہم تو آپ کے پیچھے ہی پڑے رہتے ہیں ہمیشہ, ہمیں کیا اور کوئی کام ہے بولیے, ہمیں اور کوئی کام نہیں ہے, آپ تو ہمارے جانی دشمن ہے نا, اسی لیے آپ کے پیچھے پڑے رہتے ہیں. ٹھیک ہے اب ہو گیا آپ کے, تو آپ کا ہو گیا ہو تو آپ جائیے, جا کے نہا دھو لیجیے, اس کے بعد ناشتہ بھی تو کرنا ہے. اور یہ بول کر وہ دونوں چلے جاتے ہیں دونوں بہنیں. اور ودھی اور سومیا جو وہاں پہ کھڑے ہوئے وہ ہنسنے لگتے کہ کیا جب بھی کچھ بولوں تبھی آ کے دھمکتے ہیں. اور یہ بولنے رہے تھے کہ جب بھی کچھ بولوں میری ممی کے بارے میں تبھی وہ آ کے دھمک جاتے ہیں. تبھی سومیا کیا بولتی ہے کہ ہاں جیسے کل رات آ گئی تھی. اور جب بھی یہ وہ بات بولتی ہے, سومیا پھر سے اس کا شائع فیل ہونا اسٹارٹ ہو گیا تھا کہ ابھی کیوں بولنا تھا اور یہی بات کیوں بولنا تھا. تو وہ دونوں تھوڑا سا آکورڈ سچویشن میں آ جاتے ہیں, کیونکہ ابھی تو سومیا بھی جٹ گئی تھی کہ شائع فیل کرنے میں کون کس سے آگے جائے گی. تو یہاں پر وہ دونوں, سومیا بولتے ٹھیک ہے میں جاتی ہوں, اور تم کیا کرو گی, تم تو ابھی ناشتہ کر کے خود اپنے گھر جانا, وہاں سے ڈریس پہن کے پھر جانا اسکول, اور میں جاتی ہوں. تو تبھی سومیا جو ہے وہ بولتے کہ ایسا کیوں, میں ابھی چلی جاتی ہوں نا گھر پہ, وہاں پہ
پھر بہت لیٹ ہو جائے گا. تو سومیا کی یہ بات سنتے ہوئے ودی بولتے ہیں نہیں کوئی لیٹ نہیں ہوگا کیونکہ ہم بہت جلدی اٹھ گئے ہیں, تو اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, میں جاتی ہوں نہانے اور تم میرا یہ ڈرائنگ بک چھوڑو, اس کو رکھو, مجھے اور نہیں دکھانا تم کو. تو وہ بولتے نہیں میں اور کیا کروں گی بھی کیا یہاں پر بیٹھ بیٹھ کر, مجھے دیکھنے دو اور تم جاؤ نہانے. تو ودی کرتی کیا ہے پٹاخ سے اپنی ڈریس کو اٹھاتی ہے اور چلی جاتی ہے, ڈریس نہیں لائک گھر میں جو پہنتی ہے وہ چیز اٹھاتی ہے اور چلی جاتی ہے. اور جا کے وہ ہنسنے لگ گئی تھی, لڑکی اپنے آپ سے باتیں کر رہی تھی اور بول رہی تھی کہ کیا یار کیا کرتی رہتی ہے تو, اور یہ کیا ہے اتنی شائے فیل کرنے کی کیا ضرورت ہے, تیری ہی تو بندی ہے. لیکن وہ سومیا کو اپنی ہی بندی سمجھ رہی تھی کہ ہاں تم تو میری ہی ہو. بھول گئی تھی وہ آکاش کے بارے میں کہ آکاش بھی ہے فریم میں, تم کیسی ہو, وہ تمہاری کیسے بندی ہو گئی بھائی, آکاش کا کیا ہوگا. تو وہ ویسے ہی وہ لوگ نہا نہو کے آ جاتے ہیں اور تبھی ودی کی مما پکارتے ہیں کہ آ جاؤ سارے ناشتہ کر لو. تو سب جا کے لائک ودی, سومیا, چھوٹی اور جو ہے اس کی موسی کی بیٹی وہ بھی اٹھ گئی تھی, لائک بھائی نہیں اٹھا تھا, اور اس کے پاپا, اس کی موسی, اس کی ممی سب جا کے بریک فاسٹ ٹیبل میں بیٹھ گئے تھے. اب جب وہ بریک فاسٹ کرنے بیٹھ گئے تھے تو سومیا اور ودی بیٹھے تھے آمنے سامنے, ٹھیک ہے نا. تو کیا ہوتی ہے جو وہ بائٹ لے رہی تھی ودی, یہ سب ودی کر رہی تھی, جو سومیا بائٹ لے رہی تھی اور جو وہ لائک اپنی ہونٹوں پہ ہلا رہی تھی کہ ہوتے ہیں نا بھائی منہ تو ہلتی ہے جب ہم کچھ کھاتے ہیں, ودی غور سے دیکھ رہی تھی سومیا کی ہونٹوں کو, اور بندی جو بلش کر رہی تھی کہ مانو اس کی چہرے میں کسی نے تھپڑ مار مار کے اس کا منہ لال کر دیا ہے ایسا. اور اس کی ممی, اس کی پاپا, اس کی جو موسی ہے وہ تینوں اس کو ہی گھور گھور کر دیکھ رہے تھے کہ وہ بندی اپنی نظروں کو یہاں وہاں کر رہی تھی, ایک جگہ پر ٹکا ہی نہیں پا رہی تھی اور اس کے منہ لال ہو رہی تھی. وہ لوگ بولتے کہ ودی تمہیں کچھ ہو رہا ہے کیا, کوئی پرابلم ہے تمہیں. تو بولتے ہیں نہیں پاپا کیا کچھ ہوا ہے کیا. تو اس کے پاپا بولتے ہیں کہ تمہارے فیس اتنا ریڈ کیوں ہو رہا ہے, اور تمہارے آئیز کو اتنی گھما کیوں رہی ہو, کھاؤ نا فوکسلی. تو وہ بولتے نہیں پاپا میں ٹھیک ہوں, کوئی پرابلم نہیں ہے. اور یہ سب سنتے ہوئے سومیا تو سمجھ جاتی ہے کہ اس کو ہو کیا رہی ہے. تو وہ کیا کرتے, وہ ٹیبل کے نیچے سے اس کو پیر میں ایک لات مارتی کہ کر کیا رہی ہو, اس نظروں سے بولنے کی کوشش کر رہی کہ کر کیا رہی ہو, اتنی کیوں شائے فیل کر رہی ہو. ودی وہ کیا بولے, وہ ایسی دیکھتی رہتی ہے کہ کچھ ہوا نہیں ہے ایسے ہی منہ میں. تو وہ جلدی سومیا وہ سمجھ پا رہی تھی کہ ابھی اگر میں یہاں پر تھوڑی دیر اور بیٹھی رہی تو یہ بندی میری نام کو ڈبا کے ہی مانے گی. تو وہ کرتی کہ وہ جلدی سے اپنے بریک فاسٹ کو ختم کر لیتی ہے اور بولتی کہ آنٹی میرا ہو گیا ہے, ابھی میں گھر جاؤں گی اینڈ دین وہاں سے ریڈی ہو کر پھر اسکول جاؤں گی. ودی تم چلے آنا اسکول اپنے آپ سے ہی. اور ودی تو اپنی چین کو کھو کر اس کو طرف دیکھ رہی تھی کہ اس کے منہ میں ایک لائک اس کے ہونٹوں میں ایک بہت ہی پیاری سی اور سمپل سی ایک اسمائل, اور اس کی نظریں جو بول رہے تھے کہ وہ سومیا بولی تھی کہ اس کی نظروں سے ہی پیار جھلک رہا تھا. وہ اتنی پیار سے دیکھ رہی تھی تب مجھے, لائک وہاں پر کوئی یہ نہیں کہ تم ابھی نہیں جاؤ, رک جاؤ, کچھ نہیں, کچھ روکنا منانا کچھ نہیں, بس پیار ہی نظر آ رہا تھا. ایک پل کے لیے میں بھی اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کھو سی گئی تھی کہ اتنا کشش, اتنا کھنچاو کیسے آ سکتی ہے کسی کی نظروں میں. اور وہ دیکھتی ہی رہتی ہے کہ کیوں کھینچ رہی ہو تم اپنی نظروں سے مجھے. اور تبھی جو ودی کی ممی بولتے ہیں بیٹا کچھ کہنا ہے کیا, اگر تمہیں جانا ہے تو ابھی نکل جاؤ کیونکہ 7:30 تو بج ہی گئے ہیں. اس کے
دیر ہو جائے گی تو تمہیں اسکول پہنچنے میں دیر ہوگی. تو وہ اپنے دھیان سے نکلتی ہے اور بولتی ہے ہاں آنٹی ہاں اوکے میں جاتی ہوں. اور یہ بول کر وہ جانے لگتی ہے. تبھی جو ودی بولتے ہیں کہ رکو میں تمہیں چھوڑ کے آؤں کیا. بولتے نہیں تم جلدی جلدی اپنا کام کرو میں چلی جاؤں گی. تو بولتے رکو میں دروازے تک تو تمہیں چھوڑ دوں. تو اور کچھ نہیں بولتی سومیہ. تو ودی بھی جاتے ہیں اس کی شاد اور جاتے ہوئے بولتے ہیں کہ سومیہ جلدی چلے آنا اسکول میں. اور ودی بھی یہ بول کر کھڑی رہتی ہے وہاں پر لائک دروازے کی طرف ہی. اور سومیہ بولتے ہیں ہاں ٹھیک ہے اور یہ شرمانا بند کرو. اور کیا کر رہی ہو تم ایسے نظروں سے کون دیکھتا ہے. تو بولتے کیسے نظروں سے. تو بولتے جیسے بھی ہو اس نظروں سے مت دیکھا کرو ٹھیک ہے نا اور شرمانا بند کرو. کیا تم بھی ایسے مت کرو نا ودی. لائک وہ فرسٹریٹڈ ہو گئی تھی ودی کے شرمانے سے. تو ودی بولتے ہیں ہاں ہاں ٹھیک ہے. اور سومیہ وہاں سے نکلنے لگتی ہے. تبھی ودی پیچھے سے پکارتی ہے کہ سومیہ رکو. تو سومیہ بولتے ہاں بولو ایک حق تو دے کے جاؤ. تو بولتے ابھی ابھی شرماؤ مت حق دے دوں گی میں تمہیں. شرما کیوں رہی ہو دلہن تھوڑی ہوں میں تمہاری. تو وہ بولتے نہیں ہو پر اچھا ٹھیک ہے جاؤ تم کوئی بات نہیں. تو سومیہ خود کو تھوڑا سا شانت کرتے کہ اوکے اوکے شانت ہو جا سومیہ شانت ہو جا. اور وہ آتی ہے سومیہ کو ایک حگ کرتی ہے. اور وہ جائے گی اس کی گال پہ کس کرنے. پھر اس کو یاد آ جاتا ہے کہ نہیں اس کو نہیں کر سکتے. یہ شاید یہ پر ہی فینٹ ہو جائے. تو وہ بولتے ٹھیک ہے جلدی سے چلے آنا اسکول میں. اور شائی فیل کرنا پلیز بند کر دو ودی پلیز میری عزت کو مت ڈباؤ. تو اچھا ٹھیک ہے میں کوشش کروں گی. پ میں کیا کروں مجھے بھولتی ہی نہیں ہوں میں کہ کل رات کو کرے کیا ہے ہم نے. بولتے کچھ نہیں کیا ہے تم بھول جاؤ پلیز تم جیسے بھی ہو بھول جاؤ. اس چیز کو اور دماغ میں مت رکھا کرو ٹھیک ہے نا ودی. تو ودی بولتے ہیں ہاں کوشش کروں گی بولا نا. اب جاؤ تم یہاں سے اگر نہیں گئی تو مجھے پھر سے شرم آ جائے گی. تو پیچھے سے ودی کی ممی بھی پکارتی ہے کیونکہ وہ اپنا بریک فاسٹ تو فنش کیا ہی نہیں تھا. تو وہ بولتے ہاں ممی آ رہی ہوں سومیہ جائے تب میں آ جاؤں گی. تو سومیہ بھی نکل جاتی ہے وہاں سے. اور ودی ڈور کو ہی پکڑ کے وہ کھڑی ہوئی تھی لائک ہوتے ہیں نا کہ ہم ڈور سے ہی چپک کے لٹکے رہتے ہیں. وہ ایسے ہی کھڑی ہو کر دیکھ رہی تھی کہ سومیہ جا کیسے رہی ہے. اور وہ اپنی اپنی من میں کچھ نہ کچھ سوچ رہی تھی. بندی پیار میں تھے بھائی وہ پیار میں تھی. اور اس کو یہ سب کرنا لازمی سا ہے. میں تو کیا ہی بولوں لوگ کو. میں اپنا یہ ایکسٹرا گیان دینا بند کر دوں گی اب سے. تو وہ جا کے پھر سے بریک فاسٹ ٹیبل پہ بیٹھ جاتی ہے. اور اس کی ماسی وہ پھر سے اس کو چھیڑنے لگتی ہے کہ ودی کیا ہوا بچہ آپ تھوڑا سا شائے فیل کر رہے ہیں آج کل. کل بھی میں نے نوٹس کیا تھا آپ کوئی چکر وکر چل رہا ہے کیا. تو کیا بول رہے ہو ماسی آپ یہ بھی بولنے کی بات ہے کیا. سب کے سامنے یہ سب کیا بول رہے ہو. اور پاپا ہے نا میرے سامنے بیٹھے ہوئے. تو وہ بولتے ہیں ہاں تو کیا ہوا بول دو اپنے پاپا کے سامنے وہ بھی پریپیئر ہو جائیں گے. تو یہ بول کر وہ ہنسنے لگتی ہے. اور پھر یہ بولتے ماسی پلیز ایسا کچھ نہیں ہے. اب میں شائے فل کب کی وہ تو میرے برتھ ڈے تھا تو سب لوگ مجھے وش کر رہے تھے تو مجھے تھوڑا سا ہوتا ہے نا خوشی ہو رہی تھی. اور کل کی خوشی آج بھی ہے اس لیے مجھے ایسا لگ رہا ہے آپ لوگوں کو ویسے کچھ نہیں ہے. تو ودی کے ممی بولتے ہاں ہاں ہو گیا آپ کا اب آپ کھانا کھا لیجیے. اور نہیں تو آپ کا بھی اسکول میں جانا لیٹ ہو جائے گا نا جی کھا لیجیے. تو یہ سب کر کے وہ سارے وہاں سے اپنے ڈنر کیا بول بریک فاسٹ کر کے چلے جاتے ہیں. اور وہ جاتے ہیں اسکول ڈریس کو ویئر کرنے کیونکہ اسکول تو جائے گی. اور جبھی وہ جا کے لائک مرر کے سامنے کھڑی ہوتی ہے بندی کو پھر سے کل کی رات کی وہ سین یاد آنے لگتی ہے کہ کیسے سومیہ نے پوچھا تھا کہ ن کسی اس نے بولا تھا وہ پھر سے شرمانے لگتی ہے کہ
بھائی کیا کیا ہے ہم نے. اور یہی ساری چیزوں میں جاتے ہیں وہ اسکول. اور اسکول جاتے ہوئے وہ دیکھتی ہے کیا سومیہ بیٹھی ہوئی ہے اور وہ اپنی لپس کی سائڈ میں وہ تھوڑا سا کھجا رہی تھی. لائک ہوتا ہے نا سب کو ہی, ہر ٹائم تو نہیں ہوتے بٹ سم ٹائمس ہوتے ہیں کہ ایچنگ ہو رہی ہے. اور بندی وہ آ کے بیٹھتی ہے اور بولتی کیا ہوا, تو وہ تو پتہ نہیں یہاں پہ شاید کچھ ہو رہا ہے دیکھو نا. تو وہ جب اس کی لپس کی طرف دیکھتے ہے تو وہ دیکھے گی کیا کہ اس کو ہوا کیا ہے. وہ چھوڑ کے وہ اپنی ہی مست دھن میں وہ کھو جاتی ہے کہ ہاں بھائی بہت ہی سافٹ ہے اس کی لپس. تو ودھی جب یہ سوچ رہی تھی سومیہ اس کی طرف دیکھتی ہے کہ دیکھو, اور جب بھی وہ دیکھتی ہے کہ وہ پھر سے انہی نظروں سے وہ دیکھ رہی ہے, وہ فٹاک سے اس کی شولڈر پہ مرتے ہے کہ کیا ہے ودھی تم پھر سے شروع ہو گئی. تم جاؤ یہاں سے, تم یہاں سے جا کے تم سامنے کی بینچ میں بیٹھو, پیچھے بھی نہیں سامنے جاؤ. تو بولتی کیوں, وہ بولتی ایسے ہی جاؤ تم یہاں سے. اور وہ اس کو بھگا دیتی ہے. اور بھگاتی بھی کیا, وہاں پر جب وہ جا کے بیٹھتی ہے وہاں پر آ کے بیٹھتی ہے ہماری مس پریا جی, ہماری سویٹ سی پریا جی. اب پریا جی آ کے بولتے ہیں کہ ہائی ودھی تم آج یہاں پر سومیہ سے کے ساتھ نہیں بیٹھو گی کیا. تو وہ بولتے ہاں بیٹھی تو تھی پر اس نے بھگا دیا ہے مجھے, بولا ہے کہ یہاں پہ آ کے بیٹھوں. او تو کیا میں بیٹھ جاؤں تمہارے ساتھ. ہاں بیٹھ جاؤ کیا پرابلم ہے, میں کیا یہاں پر اکیلے بیٹھوں گی, بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ. تو پریا بیٹھتی ہے ودھی کے ساتھ, اور سومیہ کے ساتھ آ کے بیٹھتی ہے سونل. سونل بھائی بندی اتنی بک 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 کرتی ہے, وہ ایکسٹرا بک بک کرتی ہے. اور ودھی کے پاس بیٹھی تھی ہماری پریا جی, اور پریا جی اس کی طرف سے ان کی آنکھیں ہی نہیں ہٹا پا رہی تھی کیونکہ ودھی جی آج اتنی سندر لگ رہی تھی. ایک تو وہ سندر, اوپر سے ان کی ناک نین وہ بھی ماشاء اللہ, اور اس کے اوپر ان کی بلش, آج تو وہ قہر ڈھا رہی تھی وداؤٹ میک اپ. اور یہ چیز سومیہ بھی دیکھی تھی کیونکہ بائی اسکول ڈریس میں تھی بندی, اور اسکول ڈریس میں جو گرلس ہوتی ہیں وہ الگ ہی خوبصورت سا لگتا ہے ان کو. تو وہ دیکھی ہی تھی پر وہ اتنا ایڈمائر نہیں کرتی ودھی کو ہر ٹائم کی تم بہت ہی سندر لگ رہی ہو. پر ہماری پریا جی وہ تو 10/10 اس کی تعریف کرنے کی. ودھی آج تو تم بہت ہی سندر لگ رہی ہو, اور اتنا ریڈ ریڈ کیوں ہو رکھی ہو تم, اتنی بلش کیوں کر رہی ہو. تو ودھی بولتے ارے تم بھی نا, میں کیوں بلش کروں گی, بلش کرنے کے جیسا کچھ ہوا ہے کیا, کچھ نہیں ہوا ہے. تم پڑھائی پہ دھیان دو نا, بیٹھی کیوں ہو, بک کھولو اور پڑھو. تو وہ بولتے اچھا ٹھیک ہے پر تم سندر لگ رہی ہو اس لیے میں بولا کہ تم بہت سندر لگ رہی ہو آج. تو ودھی بولتے ہاں ہوا, اب اور نہیں چاہیے میرا تعریف, اور میری طرف مت دیکھو مجھے شائی فیل ہو رہی ہے. جو تھوڑا سا ہنستے ہیں ہماری پریا جی اور بولتے ہیں کہ ہاں ودھی ابھی تو 6 ہی دن بچے ہیں ہماری جو ڈبیٹ کے لیے, تو تم نے کچھ تیاری کی ہے کیا. اور یہ ان دونوں کی جو باتیں ہو رہی ہے وہ سب کچھ سومیہ اپنی کان لگا کے سن رہی تھی کہ کیا باتیں ہو رہی ہے ان دونوں کے بیچ میں, کچھ اس سے چھوٹ نہ جائے. اور اسی بیچ جو ہماری ٹیچر جی ہے وہ آتے ہیں سومیہ کی بینچ پہ کے سائڈ, اور آ کے بولتے کہ سومیہ جی اٹھیے تو اور بولیے اب ہم نے کیا پڑھا ہے, کیونکہ آپ تو آپ کا دھیان کہیں اور دے کے بیٹھے ہیں, آپ کے کان کہیں اور ہے اور آپ کی آنکھیں بھی انہیں کے ساتھ چلی گئے ہیں. تو بتائیے ذرا ہم کیا پڑھ رہے تھے. تو سومیہ بولتے نمستے میم. تو بولتے ہاں گڈ مارننگ نمستے یہ سب ہو گیا ہے, ابھی آپ یہ بولیے کہ ہم پڑھ کیا رہے تھے. تو ودھی وہاں سے کرتی کیا ہے, سامنے کے بینچ سے وہ بولتے کہ ارے ہم چیپٹر 9 پڑھ رہے ہیں, چیپٹر 9 پڑھ رہے ہیں, بولو نا بولو. تو یہ سب تو سومیہ سن نہیں پا رہی تھی کیونکہ سامنے کے برنچ سے کون ہی سنے گا, پیچھے کی برنچ ہوتی تو بھی ایک بات تھی. تو وہ بولتی میم پتہ نہیں ایکچولی میم سوری میم میرا دھیان کہیں اور تھا.
تو بولتے ہاں جی یہ تو مجھے پتہ ہی ہے کہ آپ کی دھیان کہیں اور ہے، پر آپ کلاس میں بیٹھے ہیں نا، تو آپ کو دھیان بک میں ہی رکھنا شاید اچھا ہے۔ اور یہ بول کر وہ بولتے کہ اب تو آپ کا دھیان آ گیا ہے نا جگہ پر، تو بولتے ہاں میم، تو ٹھیک ہے کھڑے رہیے اور اپنے کانوں کو پکڑتے ہوئے پورا کلاس انجوائے کیجیے، ٹھیک ہے۔ بھائی اس کو پنشمنٹ مل گئی تھی کہ کان پکڑ کے کھڑے رہو اور کلاس کرو۔ تو یہ دیکھ کر ودھی کو تھوڑا سا برا لگتا ہے کہ یار میری بیسٹی کھڑی ہو گئی ہے۔ وہ بیسٹی نہیں سوچتی، تبھی وہ بولتی یار میرے پیار کو کھڑا کر دیا گیا ہے، تو وہ کیا کرے، اور اس کا ہاتھ میں تو کچھ ہے بھی نہیں کہ میں اس کو بیٹھا دوں۔ اور جو ان کی سینئرز تھی جو ڈبیٹ کلب میں تھے، وہ آتے ہیں کلاس میں اور بولتی کہ میم کیا میں ودھی اور پریا کو لے جا سکتی ہوں، کیونکہ ہمارے پریکٹس کی وقت ہے اور سر نے بولا ہے کہ ان 6-7 دنوں تک ہم کلاس نہ کر کے ہم اپنا پریکٹس بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ بولتے کس چیز کے؟ تو بولتے میم آپ بھول گئے کیا، ہمارا ڈبیٹ کمپٹیشن ہے۔ تو وہ بولتے ارے ہاں 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 لے کے جاؤ کوئی بات نہیں ہے۔ تو وہ ان کو لے کے جاتے ہیں اور جاتے جاتے ودھی میم سے ایک ریکویسٹ کرتی ہے کہ میم سومیا کو بٹھا دیجیے، کیونکہ میں نے ہی بولا تھا کہ ہمارے ہمارے جو اسکرپٹ ہے اس میں کیا کمی ہے، وہ اگر کچھ ایڈ کرنا چاہے تو کر سکتی ہے۔ تو اسی چیز کو وہ دیکھ رہی تھی، بندی جھوٹ بول کے گئی ہے کہ سومیا بیٹھ جائے۔ تو وہ بولتے ہیں ٹیچر کی سچ میں نا؟ تو بولتے ہیں ہاں میم آپ پلیز اس کو تھوڑا سا کنسیڈر کیجیے۔ تو میم بھی سوچتی ہے کہ ہاں ہو سکتی ہے، کیونکہ سومیا برائٹ اسٹوڈنٹ تھی۔ تو وہ بولتے سومیا بیٹھ جائیے آپ اور آگے سے کلاس میں ہی دھیان رکھنا۔ تو سومیا بھی بولتے ہاں میم ٹھیک ہے، اور یہ بول کر وہ بیٹھ جاتی ہے اور ودھی چلی جاتی ہے۔ تو گائز آج کی یہ پارٹ ہم یہیں تک رکھتے ہیں، آگے جانیں گے کیا ہوتی ہے اور کیا ہوتی ہے، کیونکہ اب تو ودھی کے پاس پھر سے فون آ گیا ہے۔ تو دیکھتے ہیں کیا ہوں گے، کیا کریں گے ہماری ودھی اور سومیا، اور جب وہ لوگ ڈیبیٹ کمپٹیشن کے لیے جائیں گے تب کیا ہوگا۔ بہت سارے چیز ہوں گے بھائی، موت کا ننگا ناچ ہوگا۔ تو دیکھتے رہیے اور سنتے رہیے میرے ساتھ، آپ کے تنو کے ساتھ، اور اچھے رہیے، میرے لیے بھی پرے کرنا۔ تب تک کے لیے ٹاٹا، بائے بائے، رادھے رادھے۔